अस्सलाम वालेकुम क्लास 7th। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप लोग अपना काम भी टाइम पे कर रहे होंगे। ओके क्लास 7th, आज हम इस्लामियात का सबक इस्लामियात में रीडिंग करेंगे। बाब नंबर 2 हम शुरू करेंगे। बाब नंबर 2 में हमारे पास है कुरान मजीद, उसका सबक नंबर 1 है कुरान मजीद की हुकूक। तो आप लोग अपने बुक्स ओपन कर ले, पेज नंबर 16। ओके क्लास 7th, हमारे सबक का नाम है कुरान मजीद। इस सबक में हमने कुरान मजीद के हुकूक के बारे में पढ़ना है। जैसे अगर आप कोई भी चीज़ देख लेना, तो इवन अगर हम इंसान हैं तो हम इंसानों की कुछ हुकूक हैं, अल्लाह की हुकूक है, पैगंबरों की हुकूक है, मतलब हर चीज़ की, हर इंसान की, हर एक उसके अपने अपने हुकूक हैं। कुरान शरीफ जो कि अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा आखिरी आसमानी किताब है, और इसके नाजिल होने के बाद इससे पहले जितनी भी आसमानी किताबें थी, जितनी भी सहीफ़े थे, तो वो सब जो उस सब पे अब अमल करना वो जायज़ नहीं है। अब कुरान मजीद ही एक ऐसी किताब है अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा जिस पे हम अगर अमल करेंगे तो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों उसमें हमें कामयाबी मिलेंगी। कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी, जो कि अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आप सबको पता है। मैं रीडिंग कर रही हूँ, जहाँ जहाँ कुछ मुश्किल आएगा मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी, ठीक है। असलम साहब कमरा जुमात में दाखिल होते हुए तो 7वीं जुमात के तलबा आपस में किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे। असलम साहब ने बच्चों को अस्सलाम वालेकुम कहा। तलबा ने जवाब में वालेकुम सलाम कहा। असलम साहब ने बच्चों से पूछा कि वो किस मौजू पर बात कर रहे थे। उसामा: जनाब, हम मुसलमानों की मौजूदा हालात के बारे में बात कर रहे थे। इस वक्त दुनिया में मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में है, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़लूम कौम भी यही है। हम जब हम अखबार पढ़ते हैं या ख़बरें सुनते हैं तो ज़्यादातर ख़बरें मुसलमानों पर जुल्म व सितम के बारे में होती हैं। जनाब, हम जानना चाहते हैं कि इस सूरत हाल का सबब क्या है। असलम साहब: बहुत खूब बच्चों, अगर सब बच्चे इसी तरह सोचना शुरू कर दे तो कौम की हालत बदल जाए और हम दुनिया में एक बाइज़्ज़त मुकाम हासिल करने में कामयाब हो जाए। अज़ीज़ तलबा, मुसलमानों के ज़िल्लत और रुसवाई का सबसे बड़ा सबब कुरान से दूरी है। अगरचे हमारे यहाँ हर घर में कुरान मजीद मौजूद हैं, लेकिन इसकी तिलावत भी करते हैं, हम इसकी तिलावत भी करते हैं, इसका एहतराम भी करते हैं, मगर इसका हक़ है हम उसे अदा करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि ये वही किताब है जिसने अरब के रहने वालों को दुनिया का इमाम और कायद बना दिया। वो कुरान के हर लफ्ज़ को गौर से सुनते और इस पर अमल करते थे। ये कुरान ही था जिसने उन्हें मुकम्मल तौर पर बदल दिया और एक मिसाली इंसानी ग्रूह बना दिया। इस तरह कुरान को अपने ज़िंदगी में शामिल करने के लिए भेड़ बकरियाँ चराने वाले और सहरा में रहने वाले इंसानियत के रहनुमा बन गए। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारीक़ कुरान होकर। ये एक शेर है। तो इसमें कुरान मजीद की इम्पोर्टेंस को बयान किया है कि जिन लोगों ने कुरान मजीद को अपनाया, जिन लोगों ने कुरान मजीद को समझा, उस पे अमल किया। कुरान मजीद का हक़ क्या है कि कुरान मजीद को पढ़ा जाए और उस पे अमल किया जाए। ये कुरान मजीद का हक़ है। बिल्कुल आसान सी बात है। जब हम कुरान मजीद पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और उस पे अमल करेंगे तो हमने कुरान मजीद का हक़ अदा किया। आजकल क्या हो रहा है कि हमारे घरों में तो कुरान मजीद हैं, हम तिलावत भी करते हैं, डेली बेसिस पे करते हैं, लेकिन हम जो मेजर चीज़ है, जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उस पे अमल हम लोग नहीं करते। यही वजह है कि मुसलमान ज़्यादा भी हैं, लेकिन उसमें क्या है कि फिर भी लोग उन पे जुल्म करते हैं, क्योंकि उन्होंने कुरान मजीद से दूरी इख्तियार की है। वो कुरान मजीद पे अमल नहीं करते, क्योंकि यही कुरान मजीद था जिसने अरब के लोगों को दुनिया पे हुकूमत करने का जो है वो बना दिया। कि वो लोग जो भेड़ बकरियाँ चराते थे, वो लोग जो सहरा में रहते थे, वो एक ऐसी कौम बने कि पूरी दुनिया पे उन्होंने हुक्मरानी की। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुरान को पढ़ा, उसको समझा और इसके अहकामात पे अमल किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुरान मजीद इंसान के लिए एक ऐसी किताब है कि उसमें ज़िंदगी की हर चीज़ के बारे में मालूमात है। आप ज़िंदगी के किसी भी मामले को उठा के देख लें, उसके बारे में कुरान मजीद में कोई ना कोई अहकाम होगा, क्योंकि कुरान मजीद क्या है, एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। एक ऐसी किताब है जिसमें ज़िंदगी की छोटे से छोटे, बड़े से बड़ी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है।
قاسم: جناب، کیا اب بھی قرآن مجید کے ذریعے تبدیلی لائی جا سکتی ہیں؟ اسلم صاحب: کیوں نہیں؟ قرآن ہی تو ہے جس نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو بدلا۔ افسوس ہم نے اس کی تعلیمات کو بالکل فراموش کر دیا۔ فراموش مطلب بالکل ہم نے اس کو اگنور کر دیا ہے۔ ہم اسے پڑھتے ضرور ہیں مگر اس پہ غور فکر نہیں کرتے اور نہ اس کی ہدایت و رہنمائی لیتے ہیں۔ جب تک مسلمان نے قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھا تھا، اس کو حقیقی معنوں میں اپنا رہنما سمجھا، اپنے عمل، اخلاق و معاملات قرآن مجید کے مطابق استوار کیا، جب تک مسلمان نے قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامے رکھا، اس کو حقیقی معنوں میں اپنا رہنما سمجھا، اپنے عمل، اخلاق و معاملات کو قرآن مجید کے مطابق استوار کیا، اس وقت تک انفرادی اور اجتماعی ہر سطح پر وہ بلند ہوئے اور غالب رہے۔ غالب مطلب سب کے اوپر رہے ہیں۔ اسلام کا جھنڈا 400 لہرایا، ہر طرف اسلام ہی اسلام تھا۔ لیکن جیسے جیسے مسلمان قرآن سے بے پرواہ اور بے تعلق ہوتے گئے، ویسے ویسے ان پر زوال کے سائے گہرے ہوتے گئے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بتدریج فساد اور اخلاقی پستیوں میں مبتلا ہو کر مغلوب ہو گئے۔ ان کا اتحاد پارا ہو گیا، ختم ہو گیا ان کا اتحاد، اور وہ فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ قرآن مجید کتابی ہدایت ہے، ہر شخص کے لیے رہنما استاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ دل و دماغ کو قرآن کے پیغام کے لیے کھولنے کی دعوت خود قرآن نے بارہا دی ہے۔ قرآن مجید نے انسان کو بار بار ان الفاظ میں جھنجھوڑا کہ تم سنتے کیوں نہیں، تم دیکھتے کیوں نہیں، تم سوچتے کیوں نہیں، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ قرآن کی یہ دعوت ہر انسان کے لیے ہے جو سننے، دیکھنے اور سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو بھی یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن مجید ایک روشنی ہے۔ جیسے سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی روشنی میں سب دیکھ سکتے ہیں، بالکل اسی طرح ہم قرآن مجید کی روشنی میں حق و باطل میں فرق کر سکتے ہیں اور اپنے لیے صحیح راستے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی ہے۔ روشن دلیل سے مراد قرآن مجید، اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں واضح راستہ دکھانے والی ہے کہ جب تم یہ قرآن پڑھو گے، اس کو سمجھو گے، اس کی تعلیمات پر عمل کرو گے تو یہ 100% شور بات ہے کہ آپ نیکی کی طرف جائیں گے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ قرآن پڑھیں، سمجھیں، اس پہ عمل کریں اور غلط راستے پہ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک مکمل مطلب کیا ہے؟ رہنمائی ہے۔ اگر آپ اس کی روشنی میں جائیں گے تو آپ ہمیشہ سیدھے راستے پہ جائیں گے، غلط راستے پہ کبھی آپ جا ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے صحیح راستے کا تعین کرنے کے لیے ہمیں قرآن سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنا ہوگی۔ ہمارا اصل کام یہ ہے کہ پوری دیانت داری کے ساتھ سب سے پہلے یہ سمجھے کہ قرآن مجید کے ہم پر کیا حقوق ہیں، پھر ان کے بہترین طریقے سے ادائیگی کی فکر کریں۔ احمد: جناب، حقوق العباد اور حقوق اللہ کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں۔ حقوق العباد انسانوں کے حقوق، حقوق اللہ اللہ کے حقوق۔ ہمیں بتائیں کہ قرآن مجید کے حقوق کیا ہیں؟ اسلم صاحب: پیارے بچوں، قرآن مجید کے ہم پر 5 حقوق ہیں جن کا ادا کرنا ہم پر فرض ہے۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کا کلام مانا۔ ہم سچے دل سے یقین رکھیں کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ یہ کتاب آج بھی بغیر کسی رد و بدل کی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اور تمام دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لیا ہے کہ اس قرآن شریف کی قیامت کے دن تک میں حفاظت کروں گا۔ اسی لیے اتنے سال، 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج تک قرآن مجید میں ایک زبر زیر کی بھی غلطی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ یہ قرآن شریف کا پہلا حق ہے کہ ہم قرآن شریف کو اللہ تعالیٰ کا کلام مانیں کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا کتاب ہے۔ تلاوت قرآن، دوسرا حق، روزانہ قرآن کی تلاوت کو معمول بنائیں، اسے ٹھہر کر اور اچھی قرأت سے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور جو اس کو نہیں مانتے وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ قرآن مجید کا دوسرا حق ہے کہ ہم روزمرہ جیسے ہم ڈیلی 5 نماز پڑھتے ہیں نا، تو یہ ایک ہمارا چٹا کام ہوگا کہ ہم ڈیلی قرآن مجید پڑھیں گے۔ یہ قرآن شریف کا ہم پر حق ہے کہ ہم قرآن شریف پڑھیں، آرام سے پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، ٹھہر کر پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ارشاد ہے: بے شک
دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دل کی زنگ کی صفائی کس طرح ممکن ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر وقت موت کو یاد کرنا اور قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت جو ہے اس سے دل کی زنگ ہٹ جاتی ہے، دل صاف رہتا ہے۔ تیسرا حق قرآن مجید کو سمجھنا۔ قرآن مجید کا ترجمہ سیکھیں، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں، اس پر غور کریں اور اس سے نصیحت حاصل کریں۔ جب تک ہم قرآن مجید کو سمجھیں گے نہیں، ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید پر عمل کرنا۔ قرآن مجید نے جس چیز کو حلال قرار دیا ہے اسے حلال جانیں، جس کو حرام ٹھہرایا اس کو حرام جانیں۔ قرآن مجید کے ہر حکم اور ہر عدل انصاف پر مبنی مانیں۔ زندگی کے تمام مسائل میں قرآن مجید سے رہنمائی لیں۔ کہ قرآن مجید جب تک ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، اس پر عمل نہیں کریں گے تو ہم قرآن مجید کے حقوق ادا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید کی تبلیغ۔ اب سب سے امپورٹنٹ کہ اگر ہم نے قرآن مجید کو پڑھا بھی، اس کو سمجھا بھی، اس پہ عمل بھی کیا، لیکن اگر میں نے یہ اپنا علم کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کیا تب بھی میں نے قرآن شریف کے حق کو ادا نہیں کیا۔ سب سے امپورٹنٹ ہے قرآن مجید کی تبلیغ کرنا۔ اگر آپ نے اس کو سمجھا، پڑھا اور عمل کیا، اب آپ پر فرض ہے کہ آپ اس کو دوسروں تک پہنچائیں، قرآن مجید کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری طرف سے پہنچا دو، خواہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ ضروری نہیں کہ آپ پوری کی پوری قرآن شریف کسی کو سکھا دیں۔ آپ نے قرآن شریف میں ایک آیت پڑھی، اس کو آپ نے سمجھا، اس پہ آپ نے عمل کیا، اس سے آپ کو فائدہ ہوا، ضرور آپ کو اس سے فائدہ ہوگا، کبھی بھی یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو نقصان ہوگا۔ آپ نے اگر پوری زندگی میں کسی کو ایک آیت سکھایا، اس کو سمجھایا، اس سے عمل کروایا، یہ آپ نے قرآن شریف کا حق ادا کیا۔ یعنی تمہیں قرآن جتنا آتا ہے وہ دوسرے تک پہنچاؤ۔ عزیز طلبہ، مسلمانوں کی موجودہ حالت میں اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن مجید کی طرف رجوع کی جائے۔ ہماری تقدیر اس وقت تک نہیں بدلے گی اور ہم عزت و سربلندی حاصل نہیں کر سکیں گے جب تک کہ قرآن کا حق ادا نہیں کریں گے۔ خالق کائنات کے کلام اور حدیث کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عہد حاضر کے علوم ہمیں اس وقت فائدہ دے سکتے ہیں جب ہم قرآن پاک کے معنی اور مفہوم کی روشنی میں اسلامی تعلیمات کی حقیقی روح تک رسائی حاصل کر لیں۔ سب بچوں نے استاد کا شکریہ ادا کیا اور عہد کیا کہ وہ قرآن کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے معنی مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اسے رہنمائی حاصل کریں گی۔ ہم بھی اپنے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آج سے ہم کوشش کریں کہ قرآن مجید کو، یہ تو ہم مانتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی کتاب ہے، یہ تو ہم سب مانتے ہیں۔ آج سے ہم کیا کر لیں گے؟ اپنے ساتھ پرومس کر لیں گے کہ ہم ڈیلی قرآن شریف پڑھیں گے، ریسیٹیشن کریں گے، تھوڑی بہت ہو بٹ ہم کریں گے۔ جو ہم پڑھیں گے اس کو اچھے سے پڑھیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس میں کیا پڑھایا جا رہا ہے، ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اور اس سے جو ہمیں سبق حاصل ہوگی پھر ہم کوشش کریں گے کہ اس کو اپنی زندگی میں بھی لے کے آئے اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچائے تاکہ ہمارا بھی فائدہ ہو اور دوسروں کا بھی فائدہ ہو۔ ٹھیک ہے کلاس 7، تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا قرآن مجید کی حقوق، کہ قرآن مجید کے ہم پر کیا حقوق ہے، کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کا کتاب جانیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، روزانہ کی بنیاد پر قرآن مجید کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ ٹھیک ہے کلاس 7، تھینک یو، اللہ حافظ۔